बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं हस्बे मामूल। सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ का दुनिया की सियासी तारीख में टिकटॉक पर एक नया रिकॉर्ड लगा। 1,60,00,000 लोगों की शिरकत, बहुत बड़ा कामयाब जलसा, कोई मछली नहीं रोक सकी और दुनिया की पहली सियासी जमात जो ज़ेरे ज़मीन जलसे कर रही है छुप छुपा कर। तमाम तहरीकों में तहरीक इंसाफ अपना नाम सबसे ऊपर ले आई। और इसके साथ ही कल एक बड़ा इजलास जिसमें सोशल मीडिया पर अब सख्त निगरानी और बड़े अहम मामलात और एक क्रैकडाउन भी होने जा रहा है, उसकी भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर के जो MPO3 का इख्तियार है वो बहाल किया। FIA ने भी कमर कस ली। खैबर पख्तूनख्वा में कंपनी ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली और खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल फ्री हैंड। अब इलेक्शन का मार्का सिर्फ पंजाब में है। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जलसा होगा और इसमें खिताब किसका होगा, ये भी बड़ा अहम मामला है। और ताकतवरों का 3 घंटे का जो अहम सेशन खारजा पॉलिसी समेत तमाम मामलात, इमरान खान समेत हुकूमत शदीद गुस्से में और तब्दीली का एतराफ़ कर रही है, मान रही है। मलिक रियाज का जो सोशल मीडिया पर बयान है, जो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से वादा माफ गवाह बनने का ख़त है, उसकी क्या स्टोरी है और इमरान खान का क्या आज दीदार होगा अदालत में, और आज जो समात है उसमें क्या उसमें तफसीलात है। और फस्तायत के इस दौर में जो खान की अगर झलक नज़र आ गई, दीदार नज़र आ गया, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। फवाद चौधरी को भी 9 मई के वाक़यात में तफ्तीश में शामिल करके शायद वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश जारी है। और जंग अखबार, तमाम सहाफ़ी, नून लीग के मीडिया सेल का बनते हुए बड़ा जाली सर्वे, उनका मैं तमाम का पोस्टमार्टम करूँगा, आपने ज़रूर देखना है। 9 मई की दिल दहला देने वाली कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। शहरयार अफरीदी भी 10 महीने बाद बयान आ गया। WWE की रेसलिंग भी नूरा कुश्ती बिलावल और पीपल्स पार्टी की पकड़ी गई। लेकिन तफसील से खान के सबसे पहले केसेस पे बात करेंगे, बड़ा अहम मामला है। 3 ट्रायल, तोशाखाना केस, नैब केस और अलकादिर ट्रस्ट, 190 मिलियन। इसके अलावा साइफर का मामला तो बड़ी स्पीड में जा रहा है। ये पहले स्टे हो चुके हैं, साइफर को तेज़ी से बढ़ाया जाए। ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले किसी तरह इमरान खान को सज़ा एक दफ़ा सुना दे, ताकि मामलात बाद में अगर ठीक हो तो ऑप्शन हो। 190 मिलियन पाउंड में जज की देखें रिटायरमेंट, तोशाखाना के केस में जज बशीर की रिटायरमेंट की दरख्वास्त पहुंची हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसे बुलाया जा रहा है। वो छुट्टी पर जाना चाहता है, बीमार भी है। लेकिन यहाँ जानते हैं कि सबसे बड़ा मामला ये था कि मियाँ गुल हसन के पास अगर केस चला गया तोशाखाना अलकादिर का ट्रायल का नोटिफिकेशन, तो एक आलादम होता है, इमरान खान को फ़ौरन ज़मानत मिलती है। इसीलिए जो अजहर सदीक ने, सलमान अकरम राजा ने, लतीफ़ खोसा ने बात की, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। लाहौर हाई कोर्ट में 7 केसेस और खान को 9 मई में ज़मानत मिल चुकी है। अब निकाह इद्दत का जो केस है, इसमें इन्होंने स्टे करवाया। इसमें कानूनी इतनी गलतियाँ हैं, किसी भी अदालत के किसी भी जज के सामने आराम से उड़ सकता है। साइफर के ट्रायल में भी हुक्म इम्तनाई में 31 जनवरी तक तोसी है। अब ये केस भी जो था जज आमिर फारूक ने सुना हुआ है। अलकादिर ट्रस्ट, ये भी अभी, उसके अलावा जो हारून रशीद साहब के इस मामले पर एक ख़त सामने सोशल मीडिया पे, मलिक रियाज ने तो कहा ये ख़त, जिसमें ख़त में हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है मलिक रियाज पे वादा माफ गवाह बनने का, और वो अपना कारोबार समेट के पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, उसके बाद दोबारा कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आएगा। लेकिन मलिक रियाज किसी सूरत में इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देगा। अब मलिक रियाज की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, वो तो कह रहे हैं हमारे वेरीफाइड अकाउंट से जो बयान आएंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वादा माफ गवाह वो नहीं बन रहा। उसके तमाम जो असासे मुंजमद किए गए, इसमें भी कोई शक नहीं, जो असासे मुंजमद किए गए उनकी पहले से कोई इतनी वैल्यू नहीं है। ये मलिक रियाज पर दबाव बढ़ाने का एक सिलसिला था। मकसद था कि किसी तरह मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट में गवाह बन जाए। साइफर केस में जिस तरह असद मजीद एक किरदार बन रहा है, जिस पर इमरान खान ने उससे कहा कि एक दफ़ा ये कटहरे में आए, फिर असल में जरा शुरू होगी और इसका भी किरदार सामने आएगा। सब जानते हैं कि डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाने की कोशिश है। और याद रखें, डोनाल्ड लू के बारे में आपको बता चुका हूँ, उस पर आप जल्द ही मेरा अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू भी देखेंगे। उसमें देखें, अमेरिका में इलेक्शन की जो फ़ज़ा बदलेगी, सबसे पहला शख्स जो कटहरे में नजर आएगा वो डोनाल्ड लू होगा। ये मुल्क में अंदरूनी मुदाखलात का, फॉरेन इंटरफेरेंस का अमेरिका का कानून मौजूद है, उस हिसाब से क्लास लिटिगेशन एक्शन भी होंगे। अब जो तोशाखाना केस के हवाले से जो गवाह है, जिसने दुबई में हिंदुस्तानी कंपनी के सेल्समैन को पकड़ के लाए, वो भी बेनकाब हो गया। अब जेल ट्रायल का कदम, अब आमिर फारूक ने रिमार्क्स तो बड़े अच्छे दिए, लेकिन फैसला महफूज कर लिया। और उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो ये महफूज करने का फैसले वारदात में 2 नंबरी में सबसे आगे हैं। उसकी वजह शायद इसकी जाली डिग्रियाँ हैं। मरियम नवाज़ के मामले पर देखें, ये इन लोगों ने सारा पाकिस्तान दाव पे लगाया, कोई डिग्रियाँ इनकी मरियम नवाज़ के पास हैं। खान के 9 मई में 12 केसेस में चालान समात के लिए मंजूर हुआ। 6 फरवरी तक जुडिशल रिमांड भी हुआ। खान ने तो कह दिया गैर कानूनी गिरफ्तारी थी मेरी 9 मई में, और ये जितने मुकदमात हैं इंतकामी हैं। इसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, परवेज़ लाई पोस्टल वोट डालने के लिए वो भी दरख्वास्त आ गई। और फवाद चौधरी को जो वादा माफ गवाह बनाने की बात की जा रही है, वो बड़ा अहम मामला होगा बाद में। लेकिन आज देखें, बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का 3 MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। उसके खिलाफ कमिश्नर ने
سیکرٹری داخلہ نے انٹرا کورٹ میں اپیل کی تھی. یہ اپیل کس کے پاس گئی؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے. اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو عارضی طور پر اختیار بحال کر دیا. بندہ سے پوچھے الیکشن کے دنوں میں 3 MPO کا اختیار دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صاف ہے، پنجاب پہ فوکس، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، کیونکہ گل حسن صاحب 1 ہفتے کی چھٹی پہ ہیں تو عامر فاروق نے واردات کرنی تھی. آج ویڈیو لنک پر عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے، اور یہاں پہ سلمان صفدر جو وکیل ہیں ان کی پوری کوشش ان سب کی کوئی کلپ، کوئی تصویر خان کی عوام کے سامنے آ جائے. اگر ایسا ہو گیا ایک جھلک عوام کی تو یقین کریں الیکشن کا پورا ماحول آپ کو بدلتا نظر آئے. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. یہ اسی لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تصویر نہ بس آئے کسی خان کے بغض میں. یہ لوگ اب کھل کے سامنے آ گئے کہ اب ہم نے خود آ کے لڑنا ہے، پبلک میں آ کے خان کے ساتھ خلاف بات کرنی ہے کہ اسپتال کیوں نہیں بنائے، یونیورسٹیاں کیوں نہیں. پہلے تو دیکھیں ایک یونیورسٹی بنی ہے القادر ٹرسٹ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھائی جا رہی، وہی نہیں انہوں نے بنانے دی، وہی نہیں سنبھالی جا رہی. دو تین اگر خان اور بناتا تو عالیہ شریف زرداری کا تو نام لیوا ہی ختم ہو جانا تھا. جہاں تک اسپتالوں کی بات ہے، عمران خان نے گلی محلوں کی حد میں اسپتال نہیں بنانے دے. 23 اسپتالوں پر ویسے کام ہو رہا تھا جس کو ان لوگوں نے روکا. خان نے جو اسپتال بنایا وہ دنیا کو نہ، وہ تو افغانستان میں اسپتال بنا رہا تھا. 50 سال اس ملک پر حکمرانی کرنے والے علاج کے لیے لندن چلے جاتے، پیٹ بھی خراب ہو، ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم ان اسپتالوں میں کیوں نہیں علاج کرواتے. عمران خان نے تو ہمیشہ اپنا علاج شوکت خانہ میں کروایا، اور 50 سال کی حکومت ہوتی عمران خان کی تو سوال ضرور پوچھتے کہ کہاں ہیں وہ 50 اسپتال. لیکن عمران خان نے حکومت میں آئے بغیر پہلے ہی اسپتال اور یونیورسٹیاں بنائی، اس لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں. اب 3 گھنٹے کا جو لاہور میں سیشن ہوا، پھر اس کے بعد بیانات کی ایک سیل لگ گئی. یہ چیز واضح ہوگی کہ فرسٹریشن اس وقت انتہا میں ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ کا سوال بڑا اہم تھا کہ آپ منتخب حکومتیں کیوں مدت انہیں مکمل نہیں کرنے دے. اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ کوئی اگر ملک کے ٹکڑے کرنے لگاؤ، کوئی بیچنے لگاؤ تو کیا اسے 5 سال کی مدت پوری کرنے دے. یہاں میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے حوالے دوں گا. دیکھیں 2 ٹکڑے کرنوں میں ملک کے جنرل یحییٰ خان کا سب سے بڑا ہاتھ، کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین جب ٹوٹا، افغانستان میں جو معاملہ، اس کے بعد کلاشنکوف، منشیات، مذہبی فرقہ واریت، دہشت گردی، سب چیزیں آئیں. اس کے بعد جنرل مشرف کا دور آیا، 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئی اور تقریباً $150 ارب کا نقصان، ڈرون حملے ہوئے، دہشت گردی ہوئی، ایک فضا تھی جو تاریخ میں تھی. یہ سب وہ ادوار ہیں، آپ تاریخ اٹھائیں. یحییٰ خان 1969 سے 1971 کا سربراہ تھا تو ملک ٹوٹا. ضیاء الحق 11 سال جب ملک پر رہا تو افغانستان سے یہ سارا معاملات ہوئے. پھر 9 سال مشرف کی حکومت تھی، بلوچستان زخمی ہوا، آج تک زخمی ہے. اور کسی سیاسی رہنما کے ملک دور میں اگر ملک ٹوٹا ہو تو بتا دیں. اسی طرح کہتے ہیں جی اکانومسٹ کو $5 لاکھ دے کر گارڈین اکانومسٹ میں آپ کالم چھپوا سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو نواز شریف اور زرداری اس وقت پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں، کم و بیش 7 ارب ایک کے پاس اور 10 ارب سے زیادہ ایک کے پاس، اور ملک ریاض بھی ہیں. یہ اپنے گارڈین میں چھپوا لیں. یہ سارے ارب پتی دنیا بھر کے پھر اپنے اپنے اخبارات میں گارڈینز میں کالم چھپوا لیا کریں. ان اخبارات کی ایک ریپوٹیشن، انہیں امریکہ برطانیہ میں بائبل کا درجہ دیا جاتا ہے. یہ ڈالر پاؤنڈ لے کر کام نہیں کرتے، یہ بلکہ ڈالر پاؤنڈ دیتے ہیں لکھنے والوں کو. نواز شریف کے حوالے سے بھی بلومبرگ میں حسین حقانی کے حوالے سے ریکارڈ ہے، ان کا حال آپ دیکھ لیں، نیچے کمیونٹی پوسٹیں لگتی نہیں. اور جس شخص پر $5 لاکھ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے عمران خان جو چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا. یہ $5 لاکھ کیسے دیتا؟ اور خان نے ان اداروں سے جب بھی کام کیا محنت کا معاوضہ لیا. یہ پہلی دفعہ خان نے پیسے نہیں لیے. یہ تھوڑے ڈالر زیادہ بات کرتے ہیں تو خان 5 لاکھ دیتا تو 50 لاکھ دے کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی خرید لیتا پوری. لیکن ایسا ہوتا نہیں. مشہوری اگر عوام میں کروانی ہوتی تو پھر آپ 24 کروڑ لوگوں کو کیسے پیسے دے کے کالم پڑھوا سکتے ہیں؟ انہیں جنگ کے کالم پڑھوا لیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے. نواز شریف کوئی جس طرح $6,000 کا ڈنر، بوفے ڈنر سیالکوٹ میں لوگوں کو کھلا کے اپنے ٹوائلٹ اور لیپ ٹاپ کے اوپر بھی تھوبڑے لگا دیتے ہیں. مشہوری اس طرح کرتے ہیں پیسے لگا کے، کالموں میں نہیں ہوتی. ورنہ دفعہ 144 لگا کے مار پیٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہے آپ کو. اب جو نگران وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر لاہور کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، اس میں ایک تو ہوا گیرزن ایریا میں سیاسی جلسے، جلوس، جھنڈے، بینر مکمل طور پر بین ہے. سوشل میڈیا پہ جو شر انگیزی پھیلائیں گے اور خلاف مانیٹرنگ. دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑی احتیاط سے آپ لوگوں نے بار بار پرامن ہونے کا درس دینا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اپنے ویلاگز میں، اپنے پروگرام میں یہ بات ضرور کیا کریں، دہرایا کریں عوام کو پرامن اور صبر سے. ان کو اصل میں امن برا لگتا ہے، اسی لیے آپ امن کی بات کریں بار بار. اچھا، الیکشن کے معاملے پر اگر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، دیکھیں تحریک انصاف کا آخری بڑی کوشش جو ہے وہ جلسہ، آخری جلسہ مینار پاکستان پر انشاءاللہ اگر ہو گیا، شیر افضل مروت کا خطاب اس میں ہوگا. اس وقت یہ لوگ بالکل دیوانے ہوئے. اب یہ صرف جلسے کا اعلان ہو گیا، یقین کریں تو الیکشن کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ جلسہ اگر ہو گیا تو پھر دفعہ 144 تحریک انصاف کے لیے تو سمجھے فارغ ہی سمجھیں. ابھی فی الحال تو دیکھیں نواز شریف سرکاری مشینری، سرکاری گلو باٹ اور پولیس کی کرسیاں لگوا کے این 130 میں ریلی کر رہے ہیں. وہاں کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت خیبر پختونخوا چونکہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے مکمل طور پر،
اور وہاں انہوں نے فری ہینڈ دے دیا، وہاں مان گئے ہیں، تسلیم کر گئے کہ فضل الرحمان کا مستقبل فارغ، پرویز خٹک فارغ، ریلیوں کو ان تمام چیزوں کو روکنے کی برائے نام کوشش کریں گے، کوئی سیٹ 2 نمبری سے نکل آئی تو ٹھیک ہے بونس، ورنہ یہ 45 سیٹیں عمران خان کی جھولی میں. کیونکہ خیبر پختونخوا والے بڑے سخت جان ثابت ہوئے، امیدواروں سے قرآن پہ حلف لے کے انہوں نے بالکل لوہا کام کر دیا. اب خیبر پختونخوا کو مکمل طور پر سرنڈر سمجھیں. ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں فضل الرحمان اور ان کے پرویز خٹک کے نام بھی ڈال دی کہ یہ کل بلیک میلنگ نہ کر سکیں. یہ جو بار بار دھمکیاں دیتے تھے نا، ہم تمہارا پلان کھول دیں گے، ہمیں جتواؤ. دیکھیں اب اللہ نہ مانے، عوام نہ مانے تو یہ کیا کریں؟ خیبر پختونخوا کی عوام کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا ہے، وہ نہیں مانتے. اب انشاءاللہ پاکستان بھی نہیں مان رہا. اور یہ بڑا خطرناک معاملہ. دیکھیں مشرقی پاکستان میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ پاکستان، اس کو مشرقی پاکستان الگ کر دیا تھا. اور سارا فوکس سر پنجاب پہ کرنے کا معاملہ بھی ہے. پنجاب میں 141 نشستیں ہیں اور آل شریف اسے اپنا جھوٹا قلعہ سمجھتی رہی. اب جنگ جیو کی مدد سے اور صحافیوں کی مدد سے سروے کروا کے نواز شریف کی مقبولیت 51%. بڑا پوچھے پچھلے 10 دن میں نواز شریف نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا کہ مقبولیت میں اضافہ ہوا؟ لوگوں کا کس بات پہ اعتماد ہوا؟ یہ انکشاف کیسے ہوا؟ پنجاب میں تو ایک جلسہ نہیں ہوا. مینار پاکستان میں جلسہ تو کرے ذرا، یا تو 2011 کی طرح خان کی طرح سونامی والا جلسہ ہو، ہم مان لیں جی عوام نکل آئی، عوام نواز شریف کے ساتھ ہے. یا نواز شریف کا کوئی جادو کی چھڑی ہے، کوئی سونے کی کان نکال دی اس نے عوام کی، کوئی معجزہ کر دیا. وہ تو گھر سے نکلنے کے قریب قابل نہیں رہا. جلسوں میں تو جس طرح بھی ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمشنر باقاعدہ طور پر اساتذہ کی حاضریاں لگا رہا ہے. وہ تمام واٹس ایپ دیکھیں، تمام وسائل سرکاری، وہ مجھے لوگوں نے خود بھیجے ہیں میسیجز کہ کس طرح ہمیں زبردستی بلانے کے. دیکھیں میسیج. جنگ اور جیو ایک دفعہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں پڑھنا اور دیکھنا پسند نہیں کرتے. جس طرح وہ کامران شاہد ہو جس کی فلم کو انہوں نے باقاعدہ سپانسر کیا، ان کا لاؤڈ سپیکر ہے. یہ وہ شخص جسے نوجوانوں نے کل رگڑا لگایا کہ عثمان ڈار کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی تھی، تمہارے گھر سے نکلا. وہ بچے نے بڑا جائز سوال پوچھا کہ اغوا ہو کے وہ اپنے گھر نہیں گیا، تمہارے گھر گھس گیا کیوں؟ 9 مئی کی مذمت کرتا ہے تو اس سے پھر آگے سے بچے کا تم بزدل ہو، اور پھر دکھانے کے لیے کہ کتنا طاقتور شخص ہے وہ کلپ اپنے ٹویٹر پہ بھی لگاتا ہے. بچوں کو ڈانٹ کے کہتا ہے وہ تمہارا لیڈر جب گرفتار ہوتا ہے تو نکلتے نہیں، جب وہ نکلتے ہیں 20-25 ہزار تو کہتا ہے 20-25 ہزار نکلنا کوئی بڑی بات نہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی آپ بچے تو آپ تو کوفہ کے لوگ ہیں. یہ اگر کوفہ کے تو پھر یزید کی بھی بات کر دو. یزید کون ہے؟ یہ کامران شاید خود کور کمانڈر ہاؤس کے پار پھرتا رہا، خود کہہ رہا ہے. اسے گرفتار نہیں کیا کہ وہاں جو لوگ باقی کوریج کر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا، اس میں آفتاب اقبال جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا. یہ کیسے بچ گیا؟ اور وہاں عمران خان کے نام پہ جب بچے تالیاں بجا رہے تھے تو کامران کہتا ہے جی ہجڑوں کی طرح تالیاں نہ بجائے. اسے یہ نہیں پتا، میں قسم اٹھانے کو تیار، غیرت مند ہجڑوں ان سیاسی اور صحافتی گدوں سے 1000 گنا بہتر ہے. وہ غربت سے مجبور ہو کے تالیاں بجاتے ہیں، ان کی طرح ڈگڈگی پر مداری کے بندر کی طرح نہیں ناچتے. مظلوموں کی بے کسی اور بے بسی کا مذاق اڑانے میں یہ ظالم اور بہیس لوگ ہیں. اور ان کے سارے ملازم اس کو سہیل وڑائے جو نے کام پکڑا ہوا جی 8 فروری سے پہلے روزانہ کالم لکھنے ہیں. روزانہ ہر کالم میں ایک فارمولہ اور دوسرے دن دوسرا فارمولہ. الیکشن کے بعد کہیں نہ کہیں تو فٹ ہو جائے کوئی چیز. ایک طرف کہتا ہے جی عمران خان کو نوجوان ووٹ نہیں دیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں جی ٹرن اوور 70% ہو تو خان جیتے گا ہی جیتے گا. کبھی کہتے ہیں جی ساری سیٹیں نواز شریف لے رہے، پھر کہتے ہیں نہیں عمران خان جیت جائے گا. اسٹیبلشمنٹ راستہ بنا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ راستہ روک رہی ہے. یار ایک دفعہ خان سے معافی مانگ لو، جان ہی چھوٹ جائے گی. یہ نہیں کرنے پڑے گی روز کی نوٹنکی. یہ ظالم لوگ ہیں. یہ نوجوانوں کو ڈنکی لگا کے باہر بھیجنے پر انہیں اعتراض نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس طرح فرانس کی ملکہ کہتی تھی نا کہ روٹی نہیں تو کیک کھا لو. یہ انوار الحق کہتا تھا جو پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ باہر چلے جائیں، برین ڈرین ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو یاد ہوگا آج اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دیکھیں، سر فہرست لوگ ممالک جو نظر آئیں گے جرمنی، چین، آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سارے نیشنز آف دا نیشنز بنے ہوئے ہیں. ان ممالک کی ترقی میں سب سے اہم کسی نے کردار ادا کیا تو وہ تارکین وطن نے کیا. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جرمنی کے 2 حصے مشرقی اور مغربی. اب یہ دیوار برلن جب 1945 میں جب جرمنی کے اوپر 4 ممالک کا قبضہ تھا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، نیٹو اور مشرق میں روس چلا گیا. اب جرمنی ان 2 ریاستوں کے دونوں کے حالات مختلف. مشرق میں چونکہ ڈکٹیٹر تھا، اسٹالن تھا، روس کا اس پہ تھا، انہوں نے ذاتی اظہار رائے روک دی، امریت کر دی، پابندیاں لگا دی، تباہی بربادی، معیشت کا حال، انفراسٹرکچر کا حال، بے روزگاری، جس طرح آج پاکستان میں حالات. مغربی جرمنی میں وہاں کیا جمہوریت آ گئی، لوگوں کو آزادی اظہار رائے آیا، استحکام آیا، معاشی ترقی آئی. 1960 میں دونوں کے حالات آپ دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں. آپ یقین کریں میں دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے ان کی سوچ میں. اب 40 لاکھ لوگ ہجرت کر کے مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی کے تمام ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، سکلڈ والے، آئی ٹی والے سارے چلے گئے. معاشرے کی وہ جو کریم ہے وہ ساری نکل گئی. پروفیشنل، تجربہ کار، ہنرمند. مغربی جرمنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور مشرقی جرمنی جا زمین سے لگا. بالکل پاکستان والا حال، بنگلہ دیش والا. پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. وہاں پڑھے لکھے لوگ، ٹیکسٹائل والے سارے وہاں چلے گئے.
الیکشن ہوا زبردستی انہوں نے روک لیا عوامی لیگ کے لوگوں کو، اساتذہ وکلا ہنرمند وہاں پہنچے، مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے آج 21 گنا زیادہ ترقی کر گیا اور یہاں سیاسی عدم استحکام آتا رہا۔ اب دیکھیں 2023 میں صرف 9 لاکھ سے 15 لاکھ لوگ 2023 کی میں بات کروں چھوڑ کے باہر چلے گئے، ڈاکٹرز، انجینئر، آئی ٹی کے ماہر، سکلڈ لوگ، ہنرمند۔ اب یہ مغربی ممالک میں جائیں گے، وہ مغربی ممالک تو اوپر چلے جائیں گے، پاکستان کہاں جائے گا؟ آج امریکہ برطانیہ کی ترقی میں جو اہم کردار ہے وہ انہی تارکین وطن کا ہے۔ یہ سارے پاکستانی دیکھیں کہاں ہیں وہاں، انہیں برین ڈرین کہتے ہیں۔ یہ انوار اللہ کاکڑ جیسے جاہل سمجھ ہی نہیں سکتے، خود اللہ وہاں ٹیکسی چلاتا رہا ساری زندگی۔ یہ برین ڈرین کا نقصان ہے۔ یہ نوکریوں کے لیے خان کہتا تھا باہر سے لوگ آئیں گے، انہیں سمجھ نہیں آتی، یہ مذاق کرتے تھے، اب انہیں سمجھ آئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 9 مئی کے واقعے پہ امریکہ کے لوگوں کی باتیں سنیں کہ کس طرح ان کے گھروں میں گھس کے کیا کیا وارداتیں، وہ ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ میں پوری تفصیل سے واقعہ بیان کر رہے تھے، وہ دہرا نہیں سکتا بندہ یہاں۔ اسی طرح ان کے سرکاری گلو بٹ کل جاوید ہاشمی کے گھر گھس گئے، اس کے داماد نواسے ملازمین کو اٹھا کے لے گئے، اس لیے کہ اس نے عمران خان کے خلاف جو اس وقت روکا ہوا، انہوں نے تحریک کا اعلان کیا کہ رہائی کے لیے میں لڑوں گا۔ عمران ریاض کو عمرہ ادائیگی کے لیے نہیں جانے دے رہے، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں اسٹاپ لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا۔ عمران ریاض نے اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے، اور ان کی آخر میں وہ بلاول اور اس کی نواز شریف کی WW کی ریسلنگ جلسوں میں پناما کرپشن اور فضول، حالانکہ 16 مہینے ان کے ساتھ واردات میرا، ساری قوم جانتی ہے، پتہ نہیں ہے اس 90 کی دہائی سے نکل نہیں پا رہے۔ تحریک انصاف سے ہمدردی کا ووٹ لیں گے، وہ تم جاہل ہو، تم عوام کے شعور کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا عوام کہاں چلی گئی، یہ کہاں ہے ابھی تک۔ اب معاملات انشاءاللہ آپ کو پنجاب میں مارکا جو ہے وہ جتنے جتنے دن نزدیک آئیں گے اتنا آپ کے اوپر پریشر بھی بڑھے گا۔ یہ اب جو برداشت کر کے انشاءاللہ وہ پھر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ اور آخر میں تحریک انصاف کو کل کے ٹک ٹاک کے جلسے کی مبارک، اور آپ لوگوں کو جو پسند کی میری تقریر اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔